नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल आराफ की आयत नंबर 157 पर गुफ्तगू करेंगे। इस आया करीम में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ीना यजिदूनहु मकतूबम इंदहुम फ़ी तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मअरूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानतुम अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़रुहु व नसरुहु वत्तबिउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि ये वो लोग हैं जो उस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी हैं और जिनके औसाफ को अल्लाह करीम ने बयान फरमाया और लोगों ने तौरात और इंजील में उनको पाया, जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से मना फरमाते हैं और उनके लिए पकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं और पलीद चीज़ों को हराम करते हैं और उनसे बारे गरां या तौके ग़ुलामी जो है वो दूर करते हैं और आज़ादी से बहरामंद फरमाते हैं। बस जो लोग इस बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद व नुसरत करेंगे और उस नूर की पैरवी करेंगे, यानी कि यह कुरान करीम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, जो उनके साथ उतारा गया, वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो ये आया करीमा जो है, जो पिछली आया मुबारका हमने दो आया करीमा जो हमने आयात मुबारका पर गुफ्तगू की, आयत नंबर 155 और आयत नंबर 156, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी, रहम मांगा, बख्शिश मांगी और फिर कहा कि हमें दुनिया की भलाई भी अता फरमा और आखिरत की भलाई भी अता फरमा। तो ये उसी दुआ के जवाब में जो रब्बे करीम में कलाम किया ना, ये उसका दूसरा हिस्सा है जिस पर एक कल हमने थोड़ी गुफ्तगू की थी। इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने ये फरमाया कि वो लोग जिन पर मैं अपनी रहमत के दरवाज़े खोलूँगा और दुनिया भी जिनके लिए हसन करूँगा और आखिरत भी जिनके लिए हसन करूँगा, वो लोग कौन हैं? अब यहाँ पर ख़ास रब्बे करीम ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया कि ये वो लोग हैं जो मेरे उस रसूल पर ईमान लेकर आएंगे जो उम्मी हैं। उम्मी लफ्ज़ जो है उसका माना है अनपढ़। लुगत की किताब में अनपढ़ कहा जाता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के जब इस वसफ़ को जोड़ा जाता है तो इसका तर्जुमा यूँ किया जाता है कि जिस ज़ात ने दुनिया में किसी शख्स से लिखना पढ़ना ना सीखा हो, ये आपका सफ़ाती नाम है उम्मी। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ उम्मी जोड़ा जाएगा तो फिर अनपढ़ कहने की जसारत इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ये साबित है इस बात से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। ये जो ज़िक्र फरमा रहा है ना अल्लाह करीम, ये जब तक बेसत रसूल नहीं हुई थी, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तो 40 साल की जो ज़िंदगी आपने बसर की ना मक्का वालों के सामने, तो आपने ना किसी से लिखना सीखा और ना पढ़ना सीखा।
تو یہ آپ کا جو وصف بیان کیا گیا نا، یہ معجزہ ہے، یہ آپ کا ایک وصف ہے اور یہ معجزہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی لکھنا بھی سیکھا نہ ہو، پڑھنا بھی سیکھا نہ ہو، جب وہ لوگوں پر بنی اسرائیل کے واقعات ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جب بیان کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی سے پڑھا اور لکھا نہیں ہے، ضرور اس کا کوئی استاد موجود ہوگا۔ اب جو عرب کے لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے، یہ بھی ایک الزام لگاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کسی سے لکھاتے ہیں، در پردہ یہ کسی سے لکھاتے ہیں اور پھر ہمیں پڑھ کر یاد کر کے سناتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ جس طرح کا کلام ہے نا یہ کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ جیسا کلام لکھ کر لائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ نکلتا تھا تو ایک تو اس کی اپنی فصاحت اور بلاغت تھی، اور دوسرا جو رب نے اپنے محبوب کو علم عطا کر رکھا تھا اور زبان میں جو تاثیر عطا فرما رکھی تھی، تو لوگ دنگ رہ جاتے تھے دیکھ کر کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ بظاہری تو ہم نے اس ہستی کو کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ 40 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ اسی شان کو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ وہ امی ہے، دنیا میں اسے کسی نے پڑھایا، کوئی اس کا استاد نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا، جیسے علم القرآن، کہ میں نے قرآن علم دیا، قرآن کا علم سکھایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ علم جو اللہ کریم نے عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے بڑا عالم اللہ ہے، اور اس کے بعد زمین پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عالم بنایا۔ تو عالم کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، عالم کبھی۔ اور پھر یہ بھی کئی حدیث کی کتب میں یہ باتیں درج ہیں، کئی حدیث مل جائیں گی آپ کو، میں اس پہ زیادہ گفتگو لمبی نہیں کرنا چاہتا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر لکھا اپنے ہاتھ سے، خاص کر جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا۔ میں بس ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو آپ نے حکم دیا کہ اے علی تو لکھ، معاہدہ لکھ۔ تو آپ نے معاہدہ جب لکھا تو نیچے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو کفار مشرکین تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ رسول اللہ کو ختم کریں تب آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوگا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم، کہ علی اس کو کاٹ دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کاٹ سکتا، میں آپ کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ جو ہے میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لیا اور مکتوب لے کر وہاں پر لکھا محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا نام لکھا۔ تو جو بندہ لکھنا نہیں جانتا، جس نے لکھنا کبھی سیکھا ہی نہیں، وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اور پھر اور بھی کئی بادشاہوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مکتوب لکھ کر بھیجے۔ تو یہ حدیث کی کتب میں یہ ملتا ہے کہ تاجدار کائنات لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، یہ اللہ نے علم عطا کر رکھا تھا، لیکن دنیا میں کسی شخص سے انہوں نے یہ علم لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس لیے اللہ کریم نے آپ کو لقب عطا فرمایا امی، کہ یہ میرا وہ محبوب ہے جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو یہ امی کا مطلب یہ ہوا۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفتیں جو ہے بیان کی، اسی آیہ کریمہ میں 9 صفات بیان کی۔ ایک امی ہونا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اس کے بعد نبی ہونا، تاجدار کائنات کی یہ بھی صفت ہے، اور پھر رسول ہونا۔ اب نبی اور رسول میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں۔ نبی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے امر سے غیب کی خبریں دیتا ہے، یعنی کہ وہ باتیں بیان کرنا جس کا سورس کسی انسان کے پاس موجود نہ ہو، عالم غیب کی باتیں، جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری باتیں جو بیان کرتا ہے، غیب کا جو علم دیتا ہے انسان کو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ غیب کا علم جاننے والا، غیب کا علم بیان کرنے والا، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی کتاب اللہ کریم بھیجتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ نبی پر اللہ کریم الہام کرتا ہے، نبی پر اللہ کریم الہام کرتا ہے، جبکہ رسول پر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، پیغامبر بنا کر فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے رسول کے پاس۔ نبی اور رسول میں دونوں میں یہ فرق، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول
نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ نے دونوں صفتیں بیان کی کہ وہ میرا نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. اور پھر چوتھی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ آپ کا تورات میں مکتوب ہونا، کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی نا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اوصاف کے ساتھ ذکر کیا گیا، آپ کے آنے کا ذکر کیا گیا، آپ کے نامہ نامی اس میں گرامی لکھے گئے، احمد بھی اور محمد بھی تورات میں ذکر کیا گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے نا، جب ان سے کہا جاتا تھا نا آؤ تورات پڑھ کے سناؤ، تو وہ جس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت لکھی ہوتی تھی وہاں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. تو آج بھی اگر جو بائبل کا آج بھی ایڈیشن ہے نا، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، اب بائبل بن گئی نا، اب دونوں کتابیں یکجا ہو گئیں، تورات اور انجیل کو ملا کر بائبل بنا دیا گیا. بے شک وہ اپنی اصل حالت میں آج موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی اس میں ذکر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو مل جائے گا کئی ایک مقامات پر. تو یہ چوتھی صفت بیان فرمائی تورات میں مذکور ہونا، مکتوب ہونا، اور پانچویں صفت ہے انجیل میں مکتوب ہونا. کسی اور نبی کے متعلق کسی کتاب میں اللہ کریم میں ذکر آپ کو تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ملے گا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے، لیکن وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، پھر اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. تو یہ بھی آپ کی صفت ہے. اور پھر جو صفت بیان فرمائی وہ یہ کہ میرا محبوب وہ محبوب ہے جو لوگوں کو اچھے کام کی تلقین کرے گا اور برے کاموں سے روکے گا. یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صفت بیان فرمائی. پھر اس کے بعد ساتویں صفت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ پکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور خبائث ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا. تو خلت اور حرمت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کریم نے جوڑا. یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ نے آ کر سابقہ قوموں پر حرام جو چیزیں تھیں ان کو حلال کیا بعد کو، اور جو بعد حلال تھی ان پر ان کو حرام کیا. جیسے بڑی شراب اور سور ہے، پہلے وہ حرام نہ تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو حرام کیا. اسی طرح اونٹ کی چربی وغیرہ اور اس طرح کی اور چیزیں جو پہلی امتوں پر حرام تھی آپ نے اپنی عمر پر حلال کیا. اور یہ جو مال غنیمت تھا اس کو حلال کیا، صدقہ جو تھا اس کو حلال کیا. پہلی امتیں جب اللہ کے ہاں قربانی پیش کرتی تھی نا تو وہ کسی ایک خاص مقام پر جا کر وہ قربانی رکھتے تھے، تو اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو اٹھا کر لے جاتی تھی، جلا کر خاکستر کر دیتی تھی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ تشریف لائے تو وہ جو صدقہ اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے اس کو اپنی امت پر حلال کیا کہ جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کو آپ کھا سکتے ہیں، وہ ضائع نہیں. تو یہ بعض چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی میرے محبوب کی صفت ہے کہ اس نے بعض حلال چیزوں طیب چیزوں کو حلال کیا اور خبیث چیزوں کو پلید چیزوں کو حرام کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے بوجھ اتارتا ہے، بے جا بوجھ. یعنی کہ اگر شریعت موسوی کو دیکھا جائے نا علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی تیمم کا ذکر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. وضو کے لیے شرط یہ تھی کہ پانی استعمال کرنا ہے، اور پانی کے بغیر اگر وضو نہیں تو پھر آپ عبادت نہیں کر سکتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آسانی پیدا کی گئی کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے اللہ کی عبادت کر لو. اور پھر ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں دل کرے تیرا تو مجھے سجدہ کر سکتا ہے. تجھے کسی خاص مقام پر، کسی ٹیمپل میں، کسی گرجے میں، کسی چرچ میں جانے کی ضرورت و حاجت نہیں ہے. جہاں نماز کا وقت آ گیا وہیں پر سجدہ کر لے، ساری زمین تیرے لیے مسجد. اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں کہ اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وجہ سے اور آپ کے دست اقدس سے. پھر فرمایا ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق اتارتا، یعنی کہ وہ جو غلامی کی زنجیریں میں جکڑی ہوئی انسانیت تھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آزاد کیا. وہ جو جاہلانہ دور میں انسان جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہا تھا، تاجدار کائنات نے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو تھا اس کو اپ کیا. غلام کو بھی وہی سٹیٹس دیا، نوکر کو، کنیز کو وہی سٹیٹس دیا جو ایک آزاد آدمی کو ہے. جس طرح وہ زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے وہی حقوق جو تھے اسلام نے آ کر غلام اور کنیز اور لونڈی کو بھی عطا فرمائی. تو یہ اللہ نے فرمایا، یہ آپ کی ایک اور صفت بیان فرمائی.
تو اللہ کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے اور نصرت کریں گے، تاجدار کائنات کے اس دین کی مدد اور نصرت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے، یعنی کہ اس قرآن کریم کی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی پیروی کریں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اللہ کے ہاں جو لوگ کامیاب ہیں، اللہ کے ہاں جو لوگ کامیاب ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جتنی اوپر صفات بیان کی نا، کہ ایک میرے محبوب کی پیروی کرنے والے ہیں، میرے محبوب کی بات ماننے والے ہیں، اور پھر دوسری شرط یہ کہ جو دین میرا رسول لے کر آیا اس دین کی مدد کرنے والے اور نصرت کرنے والے، دونوں چیزیں بیان فرمائی۔ اب یاد رکھیے گا دو طرح کی مدد ہوتی ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدد کی بات کی جاتی ہے۔ ایک ہے فزیکلی مدد، کہ انسان جسمانی طور پر مدد کرے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوا دین کو پھیلانے کے لیے، دشمنان دین سے لڑائی کے لیے جہاد کیا گیا، لڑائی کی گئی۔ اور فزیکل میں دوسرا جو آتا ہے وہ ہے زبان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنا، یہ بھی دین کی مدد میں شامل ہے، کہ اللہ کے دین کو ان لوگوں تک پہنچانا جن کے پاس اللہ کا دین موجود نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اور دوسری مدد ہے مالی طور پر مدد کرنا، کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اپنی ذات کو، اپنے وقت کو، فزیکلی وقت دینا یا پھر مالی طور پر مدد کرنی، یہ دونوں ہی مددیں جو ہیں یہ دین کے معاملے اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ فلاح پانے والا ہے، وہ فلاح پانے والا ہے۔ تو یہ حال چند کہ اللہ کے دین کو ہماری مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کریم نے فلاح پانے کی جو راہ بتائی یہ ہے کہ میرے دین کے مددگار ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ اب یہاں جو اوپر اللہ کریم نے جو دو باتیں ذکر کی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر، وہ ہے برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ اب یہ جو کام ہے نا اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے، سب سے بنیادی جو فلسفہ ہے دین اسلام کا، یہ بھی جہاد میں آتا ہے کہ آپ برائی کو روکیں، برائی کو، برا کام آپ کی آنکھوں کے سامنے کو ہو رہا ہے تو اس کو آگے بڑھ کر روکیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ روکیں، اگر ہاتھ کی سمجھ لیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے میں سمجھتے ہیں کہ میں اس جوگا نہیں، میں اگر بات کروں گا کہ آگے والا جو وہ تگڑا ہے، ڈاڈا ہے، چودھری ہے، کونسلر ہے، چیمہ ہے، چٹھا ہے، وہ مارے گا مجھ کو، تو پھر کیا ہے؟ سب سے کم تر جو درجہ بیان کیا گیا کہ دل سے برا جانا جائے، دل سے برا جانا جائے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر، اور پھر نیکی کی تلقین کرنا، ایک ہے برائی سے روکنا اور دوسرا ہے نیکی کی تلقین کرنا۔ اب یہ جو چیپٹر ہے نا یہ قیامت تک کے لیے بند نہیں ہو سکتے، یہ ان بلٹ خوبی ہے ایمان والے میں، یاد رکھیے گا۔ جیسے ہی بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے یہ انسان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ برائی سے لوگوں کو روکے معاشرے میں اور نیکی کی تلقین کرے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بندہ ایمان والا ہو اور یہ دونوں کام نہ کرے تو وہ ایمان والا بس کلمہ گو تو ہے لیکن وہ مومنین میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ کر کے دکھایا، اور پھر اسلوب ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا کہ کیسے دعوت دینی ہے، کیسے تلقین کرنی ہے، کیسے برائی سے۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارا تو حال کچھ اور طرح کا ہے نا، ہمارے تو جو لوگ اللہ ماشاءاللہ جن کے ذمے یہ کام ہے دین کو پہنچانا، ان کے رویے آپ کے سامنے ہیں، میں کیا بیان کروں کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ اگر لوگ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس شخص سے کرتے ہیں جو جس کے ذمے دین پھیلانا۔ آج کے اس سینیریو میں لوگ جن کو ہم سو کالڈ عالم دین کہتے ہیں، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا رویہ ہے، وجہ ان کا بھائی اللہ کریم نے اگر تم کو علم عطا کر دیا، کسی مقام پر لا کر بٹھا دیا، تو وہ جو حلم تھا، وہ جو متانت تھی،
وہ جو محبت کا طریقہ اور سلیقہ تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا وہ بھول گئے. انا ہے، تکبر ہے، رعونت ہے، اور کرخت لہجے کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بھلے جتنی مرضی اچھی آپ کی بات ہو، وہ اس پر اثر وہ نفرت کا باعث ہوتی ہے. یہ ایک سبب ہے، بنیادی سبب ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ مولانا حضرات سے، علماء کرام سے دور ہے. اس کا بنیادی سبب ہے. اور آپ اگر سوال کر کے دیکھ لیں، 2 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، اگر آپ سوال کر کے دیکھ لیں، آؤٹ آف کویشچن جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ایسا سوال کریں جو ان کے مکتبہ فکر کے خلاف ہے، ان کی سوچ کے خلاف ہے، دین کے متعلق وہ سوال کر لیں تو اس کا آپ کو جواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ پر تہمت لگے گی، آپ پر الزام لگے گا، آپ کو برا بلا کہا جائے گا، گستاخ کہا جائے گا، مشرک کہا جائے گا، طرح طرح کے جو الزام لگائے جا سکتے ہیں وہ لگائے جائیں گے، آپ کو جواب نہیں ملے گا. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بس ایک ہی حدیث مبارک بیان کر کے میں اس کو ختم کروں گا. آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے باہر سے دیہاتی، اور آ کر وہ کھڑا ہو کر مسجد کی دیوار کے ساتھ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ پیک کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی حرکت نہیں ہے یہ، کہ بندہ مسجد میں آئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹھی ہے. وہ بندہ آتا ہے، آتے ہی کھڑا ہو کر دیوار کے ساتھ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کرام اٹھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں، خبردار اس کو پیشاب کرنے میں منقطع نہ کرو، اس کو حاجت ہے، اس کو کر لینے دو. وہ بندہ پورا پیشاب کرتا ہے اور منع کیا جاتا ہے، خبردار اس کو مت روکو. پیشاب کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ڈول پانی کا لا کر اس پر بہا دو، ایک ڈول پانی کا لا کر بہا دو. اور پھر اس شخص کو کہتے ہیں کہ دیکھ یار اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بول نہیں کرتے، پیشاب نہیں کرتے، اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. اور بغیر ماتھے پر شکن ڈالے ہوئے اس کو بات بھی سمجھا دی، تلقین بھی کر دی، اور پھر صحابہ اکرام کو بھی یہ تربیت کی کہ خبردار ایسے نہ کرنا. اگر کوئی بندہ برائی کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے سر پہ لٹھ لے کے سوار ہو جائے گا، تم نے یہ کام کیوں کیا. نہ، اس کو بھی اگر پیغام دینا ہے تو طریقے اور سلیقے اور محبت کے ساتھ پیغام دو. مقصد انسان کا پیغام دینا ہے. اگر آپ پیغام دینے کا آپ کا طریقہ ہی غلط ہے، جب آپ کسی کو محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتے ہی نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی بات اس کے اندر داخل نہیں ہوگی. تو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی نا، اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، جو شروع میں تھے، وہ سارے کے سارے غریب، مسکین، غلام، جن کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تاجدار کائنات اپنے ساتھ ان کو جگہ دیا کرتے تھے. تو پیغام یہ ہے کہ دین کو اگر پھیلانا چاہتے ہیں، اس دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے رویوں کو چینج کریں، اپنے اندر حلم پیدا کریں، محبت پیدا کریں، خلوص پیدا کریں. کسی کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو تحمل کے ساتھ بات کریں. بے شک آپ کے ساتھ اختلاف بھی اگر کوئی کرتا ہے تب بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے کر اس پر سوار ہو جائیں. دلیل کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں. اور اگر سمجھتے ہیں وہ اکھڑ ہے، وہ جاہل ہے، تو قرآن نے بیان کر دیا کہ ایسے بندے کو سلام کرو اور وہاں سے رخصت ہو جاؤ. لڑائی کرنے کا اور جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا آج کا پیغام یہی ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی جبر اور سختی کا استعمال مت کریں. کسی کو اگر بات سمجھانی ہے، حلم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے تب جا کر آپ کی بات اس پر اثر کرے گی اور اس کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے. ورنہ جو رویے ہمارے ہیں اس میں سوائے بگاڑ کے کوئی اور ہمیں کچھ نظر آ نہیں رہا. تو اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، ہمارے اندر وہ متانعت جو ہے، وہ محبت کا جذبہ، وہ خلوص، وہ حلم، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی جاگزی کر دے، تاکہ ہم بھی اس دین کی مدد و نصرت کرنے کے قابل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.